उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ान उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मन नजा क़ाल अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुका वब्की अला ख़तीअतिक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़श्ता हफ़्ता हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत आप हज़रात के सामने ज़िक्र की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त फरमाया था कि नजात का तरीक़ा और नजात किस चीज़ के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहत इरशाद फरमाई थी। उसमें से एक नसीहत ये थी, अमलिक अलैका लिसानक, तुम अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखो। दूसरी नसीहत वलियसअक बैतुका, और चाहिए कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, यानी बिला वजह घर से बाहर ना निकलो। तीसरी चीज़ वब्की अला ख़तीअतिक, और अपने गुनाहों पर और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो और उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। इन 3 चीज़ों में से पहली चीज़ कि अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखो, इसके मुतालिक कुछ बातें पिछले हफ्ता ज़िक्र की गई थी, जिसके अंदर ज़ुबान की अहमियत, ज़ुबान की अज़मत और इसके गलत इस्तेमाल की वजह से आदमी दुनिया और आखिरत के अंदर कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाता है। आदमी इसके ऊपर तवज्जो और ध्यान नहीं देता। देखने में ये ज़ुबान छोटी सी नज़र आती है, लेकिन जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करने के लिए यही ज़ुबान ही है। कलमे शहादत के इक़रार के ऊपर आदमी मोमिन शुमार किया जाता है और ईमान वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की खुशखबरी दी है। और जो शख्स इस ज़ुबान से कलमे कुफ्र निकाले, अल्लाह रसूल का इनकार करे, इसी ज़ुबान की वजह से वो आदमी जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है। तो देखने में ये बज़ाहिर बहुत छोटी है, लेकिन हमेशा हमेश की कामयाबी और हमेशा हमेश की नाकामी इसी ज़ुबान के ऊपर मौकूफ़ है। इसी बुनियाद पर हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं, जिस्म के अंदर हाथ है, पैर है और आँख है, सर है, दिल है और दोस्त से तमाम आज़ा, हदीस के अंदर आता है इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब आदमी सुबह करता है तो फ़इन्नल आज़ा कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान, तो तमाम के तमाम आज़ा ज़ुबान के आगे आकर आजिज़ी करते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ज़ुबान के आगे आकर दरख्वास्त करते हैं, आजिज़ी करते हैं और उससे ये कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, अल्लाह से हमारे बारे में डरते रहना। क्योंकि गलती तो ज़ुबान करेगी, लेकिन सज़ा जिस्म को भुगतना पड़ेगा। कोई पीटेगा, हाथ को, पीठ को या जिस्म को सज़ा दी जाएगी। ज़ुबान तो अपना काम करके खाली हो जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन उसकी सज़ा के अंदर जो गिरफ्तार होंगे वो ज़ुबान के अलावा बाकी आज़ा होंगे। इस वजह से तमाम आज़ा रोज़ाना सुबह के वक्त ज़ुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं, आजिज़ी करते हैं कि तू अब अल्लाह से हमारे बारे में डर। इन इस्तक़मता इस्तक़मना व इन इवजजता इवजजना, अगर तू सीधी रही तो उसके बाद हम भी सुकून से रहेंगे, और अगर तूने कोई गलती की तो उस गलती का खमियाजा
ہمیں بھگتنا پڑے گا، لہذا تو اللہ سے ہمارے بارے میں ڈر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اہمیت اور زبان کی عظمت کتنی زیادہ ہے، تمام اعضاء کے مقابلے میں اس چھوٹے سے جزء کی جس کو ہم زبان کہتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی عظمت ہے۔ لیکن آج اسی زبان کے ذریعے سے ہم کتنے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ زبان تو بہت آسان چیز ہے، اگر آدمی اس کو خیر کے اندر استعمال کرے گا تو آدمی کے لیے ترقیات کا ذریعہ بنے گی، اس کو شر کے اندر استعمال کرے گا تو یہی زبان اس کو جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو خیر کی بات کرے، یا تو خاموش رہے، چپ چاپ رہے اگر کوئی بات نہیں کہنی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر بولنا سونا ہے تو اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، یعنی خاموشی کی اہمیت بولنے کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے۔ من سکت سلیمہ و من سلیم نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے سلامتی پائی، اور جو سلامتی پا لے گا وہ نجات بھی حاصل کر لے گا۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ زبان کی کون سی برائیاں اور کون سی خرابیاں ہیں جو آج معاشرے کے اندر اجتماعی طور سے پائی جا رہی ہے۔ اجتماعی طور سے پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خرابی اور وہ بیماری ایسی ہے جس کے اندر عام طور سے لوگ شریک ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے معاشرے کے اندر لوگ شریک ہیں۔ اور جب معاشرے کے اندر وہ برائی پنپ رہی ہوگی تو پھر اس معاشرے کے اندر بے دینی ہوگی، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، اس معاشرے کے اندر چین اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بے اعتمادی ہوگی۔ مثال کے اوپر ایک شخص نے کسی سے کوئی بات کہی، اس نے اس کو اپنا رازدار سمجھ کر بات کہی، اس نے وہ بات آگے نقل کر دی۔ اب یہ شخص جس نے پہلی مرتبہ اس سے وہ بات کہی تھی، اس نے اس یقین کے ساتھ بات کہی تھی، اس اعتماد کے اوپر بات کہی تھی کہ میری یہ بات آگے لیک نہیں کرے گا، اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے اس بات کو پچایا نہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا۔ اب اس شخص کی بے اعتمادی اس کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ اب کبھی اس شخص کی نظر کے اندر وہ بااعتماد آدمی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اب اس کے متعلق اس سے کوئی رائے معلوم کرے گا تو فوراً کہے گا کہ وہ آدمی اعتماد کے لائق نہیں ہے، اور وجہ بتائے گا کہ میں نے فلاں بات اس سے کہی تھی لیکن اس نے اس راز کو فاش کر دیا، اس کی بنیاد پر وہ شخص قابل اعتماد آدمی نہیں رہا۔ تو یہ چیز معاشرے کے اندر بے اعتمادی، بے چینی، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ اس وقت ہوگا جب زبان کے استعمال پر آدمی کنٹرول نہیں رکھے گا۔ زبان کی برائیاں کیا ہیں؟ ایک تو سب سے اہم برائی جس کو حدیث کے اندر بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے وہ جھوٹ کا بولنا ہے، اور اس کا تعلق بھی آدمی کی زبان سے ہے۔ کوئی کچھ بات کہتا ہے، فوراً آدمی خلاف واقعہ بات بیان کرتا ہے، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک چیز حقیقت کے اندر ہوئی نہیں، سامنے والے نے اس کے خلاف بیان کر دیا۔ اگر واقعے کے مطابق بیان کر رہا ہے تو وہ سچ ہے، اگر واقعہ کے خلاف بیان کر رہا ہے تو وہ کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے اوپر حدیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو خدا کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے زبان سے ایک بدبو نکلتی ہے، جس بدبو سے فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب فرشتے میلوں دور بھاگ جائیں گے
تو ایسی جگہ شیطان رہے گا، اور جب شیطان رہے گا تو وہ اپنا گل کھلائے گا اور لوگوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑے پیدا کرائے گا، جو اس کو بہت مقصود ہوتا ہے اور اس کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو زبان کی سب سے مہلک بیماری میں سے ایک بیماری جھوٹ کا بولنا ہے۔ دوسری بیماری جو بہت اہم ہے، جس کو غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس بیماری کے اندر عام طور سے معاشرہ مبتلا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو کرنے والا تنہا کرے گا، اس کے اندر کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ حقیقت میں وہ کیا تھا، کہہ رہا ہے میں نے یہ غلط کام نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے والا ذمہ دار ہوگا اور اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ تنہا یہ شخص اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کبھی تنہا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی تنہا ہو وہ غیبت کے اندر مبتلا ہو نہیں سکتا جب تک اس کا پارٹنر اور اس کا ساتھی وہاں پر موجود نہ ہو۔ اور جب آدمی دو موجود ہوتے ہیں اور تیسرے کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، اور یہ غیبت بدترین گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف رکھے ہوئے تھے۔ اچانک کہیں سے کوئی بدبو آئی۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبو کو محسوس کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ صحابہ کرام کا عام طور سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال فرماتے تو ان کا جواب ہوتا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی جانب محول فرما دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں فلاں مسلمان فلاں آدمی کی غیبت کر رہے تھے، جس غیبت کی بدبو یہاں تک محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، ادراک ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے حس کے ذریعے سے لوگوں کو احساس کرا دیا کہ جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے اس کی حسی مثال یہاں پر موجود ہے کہ دو مسلمان تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں، تو غیبت کرنے والا در حقیقت اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور جب مردہ کہیں پر رکھا رہتا ہے تو اس کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے۔ آدمی دور سے گزرتے ہوئے بھی کتراتا ہے، اپنی ناک کو بند کر لیتا ہے کیونکہ اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ نے حسی طور سے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا کہ غیبت، جس کو قرآن پاک کے اندر اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے، آج تم اس کی حسی مثال دیکھ لو کہ جو بدبو یہاں پر اس مجلس کے اندر آئی ہے، یہ کسی غلط چیز کی نہیں ہے، یہ کسی جانور کے مرنے کی نہیں ہے، یا کسی کوڑا کرکٹ کے مرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بدبو اس چیز کی ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ دو مسلمان تیسرے کی غیبت کر رہے تھے تو اس کی بدبو آج اس مجلس تک آئی ہے، جس کو تم لوگ محسوس کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اس کو محسوس فرمایا۔ آج ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن دنیا کتابوں کے اندر ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان کی جو شکلیں بنا دی جاتی ہیں، جس کو ہر آدمی ادراک نہیں کرتا، وہ ادراک کر لیتے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کوئی شخص کرتا تو اللہ نے ان کو یہ ادراک عطا فرمایا تھا کہ وضو کرنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ جھڑتے تھے، تو وہ ان کو فوراً پتہ کر چل جاتا تھا کہ اس آدمی نے کون سا گناہ ہے، وہ گناہ اس کے جسم سے جھڑ رہا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا، یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس کا پانی ٹپک رہا ہے
تو یہ پانی ناپاک ہے، یہ اگر جسم کے اوپر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے گناہوں کو جھڑتے ہوئے دیکھا تھا، معصیت اور گناہ کی نحوست کو پانی وضو کے قطرات کے اندر جھڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ ادراک عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میں لوگوں کے عیوب کو جاننا نہیں چاہتا، آپ مجھ سے یہ حیت، یہ عادت، یہ حالت چھین لیجئے، سلب فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی اور آخر میں ان کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قریبی کے بزرگ گزرے ہیں کہ جب وہ بازار کے اندر جاتے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ چہرے کو کیوں ڈھانک لیتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو بتلایا نہیں، لیکن صرف یہ کیا کہ اپنے رومال کو ایک دوست سے جو بہت سوال کر رہے تھے ان کے اوپر ڈال دیا، تو اس کا اثر ان کے اوپر یہ ہوا کہ چلنے والے لوگ، کوئی کتا نظر آ رہا تھا، کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی دوست جانور کی حیت کے اندر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ آدمی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کی جو شکل بنا دی جاتی ہے وہ اس کا ادراک مجھے دے دیا گیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ان کو اس حیت کے اوپر دیکھوں، لہذا میں اپنے چہرے کو ڈھانک کر چلتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ حیت عطا فرما دیتا ہے، تو جو آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حس کے ذریعے سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ بدبو کیسی بدبو ہے۔ دو مسلمان تیسرے کی غیبت کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر اس کی بدبو آئی اور آپ نے لوگوں کو بتلا دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ رمضان کے روزے کے اندر دو عورتوں کو روزہ بہت معلوم دے رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا گیا کہ ان کو بہت زیادہ روزہ معلوم دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ موت ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ان سے کہو قے کریں۔ جب انہوں نے قے کیا تو گوشت کا کھایا ہوا تازہ ٹکڑا نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا انہوں نے گوشت تو چکھا تک سے نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے گوشت نہیں چکھا تھا لیکن فلاں فلاں مسلمان کی غیبت کی تھی، اور مسلمان کی غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کے کھانے کے مرادف ہے، لہذا انہوں نے اس کے گوشت کو کھایا۔ آج ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر آدمی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور حقیقت میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ چین اور سکون والا معاشرہ پڑے، تو سورہ حجرات کا آخری رکوع آدمی اپنے مطالعہ کے اندر رکھے اور اس کو دیکھے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کے قبیل کی بہت ساری چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں کہ اگر آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا تو معاشرے کے اندر چین اور سکون رہے گا۔ مثلا کسی کی بات کو بغیر تحقیق اور بغیر دلیل کے مت مانو۔ کسی نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات کو صحیح مان کر اقدام کر بیٹھتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر ہمیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا اور صاف ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو، فتصبحوا نادمین، ورنہ تم شرمندہ ہو جاؤ گے اگر کسی ایک کی بات پر آ کر اقدام کرو گے۔ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لو اور اس کو اس کے بارے میں دریافت کر لو کہ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ ایک مسلمان دوست سے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، ایک عورت دوست سے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، اسی طریقے سے عورتیں جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانی یہ آدمی کو گناہ کی جانب لے کر جاتا ہے اور سب سے بڑا گناہ بدگمانی ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا گیا غیبت سے بچو، اور دوسری چیزیں اس صورت کے اندر تفصیل سے ذکر فرمائی گئی۔ اگر آدمی اس صورت کو اپنے مطالعہ کے اندر رکھے، اس کو دیکھے کہ علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر کیا ذکر کی ہے،
پھر اس کے بعد اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے گا کہ اس کے ذریعے سے چین، سکون معاشرے کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے ذریعے سے آدمی کی جو معاشرے کی زندگی بے چینی والی بنی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ پھر ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے اوپر اعتماد ہوگا، جو بے اعتمادی والی کیفیت ہے یہ ختم ہوگی۔ تو اس میں سے سب سے اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، 3 نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ زبان کے گناہ میں سے ایک بدترین گناہ غیبت ہے، جس کو زنا سے بھی زیادہ برا گناہ قرار دے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آدمی زنا سے تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن غیبت ایسی گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس سے توبہ نہیں کرتا۔ مثلا کسی شخص نے کسی کی غیبت کی، اب غیبت کرنے والے کے دل کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے جا کر کہے کہ میں نے فلاں کے سامنے تمہاری غیبت کی ہے، تم اس کو معاف کر دو۔ جب وہ اس کے سامنے آ کر معافی نہیں مانگے گا تو چونکہ یہ حقوق العباد کے قبیل سے ہو گیا، اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے غیبت زنا سے زیادہ گناہ ہے، اور اس کی کباعت حدیث کے اندر اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔